अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम एक बार फिर से मोहतरम मुश्ताक मलिक साहब को इनवाइट करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक नए टॉपिक पर बातचीत करने के लिए, और टॉपिक है तारीखी खतूत। इस रिगार्डिंग मोहतरम जानते हैं, तो प्लीज स्टार्ट कीजिए। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं ये जो खतूत जो जमात अहमदिया के मेंबरान और खलीफा सानी या जो भी लोग थे कंसर्न, उनके दरमियान जो खतो किताबत हुई और वो ये तारीखी खत बन गए। लास्ट टाइम मैंने मिर्जा रफ़ी अहमद साहब के बारे में बताया था कि कुछ लोगों ने कोई शफीकुर रहमान साहब थे, वो इन्हीं के दफ्तर में काम करते थे। उन्होंने मिर्जा रफ़ी अहमद साहब जो कि मिर्जा महमूद अहमद साहब के बेटे थे, उनसे ये उनके मुतल्लक किरदार के मुतल्लक पूछा और उनसे कसम उठवाई। उन्होंने इनकार कर दिया। मैं जो आज 2-3 और खतूत का जिक्र करूंगा, ये जमात के रिकॉर्ड में है। उसमें एक तो ये है जो फितना मिस्त्रियां, इनकी बहन सकीना, ये मोरेंसी वगैरह हो जाए तो फिर ये ऐसे किया करते थे कि वहां अब्दुल हक से भी करवा दी थी। ज़ाहिर है जब अब्दुल करीम और मियां जायद की बहन थी, ये इनके जो सोसाइटी का हिस्सा बन चुकी थी और गालिबन इसी वजह से मिर्जा महमूद ने इनकी शादी अब्दुल हक से भी करवा दी थी। तो जाहिर है जब जिससे कोई प्रेगनेंसी वगैरह हो जाए तो फिर ये ऐसे किया करते थे कि वहाँ किसी के बड़े अच्छे बाइज्जत घराने में या मौलवियों के घराने में इनकी शादी करवा दिया करते थे। बहरहाल मिर्जा महमूद ने इनकी शादी मिर्जा अब्दुल हक जो कि एडवोकेट थे सरगोदा, और उनको पंजाब का इन्होंने अमीर भी बना दिया था। अच्छा, एडवोकेट साहब जो थे उनके पास सकीना आई थी। आपने उसने अपने खावंद को बताया कि मेरे साथ खलीफा सानी ने ऐसे ज़नाकारियां की हैं। उन्हीं के दफ्तर में एक अब्दुल रहमान होते थे। अब्दुल रहमान ने मिर्जा अब्दुल हक साहब को क्या कहते हैं खत लिखा। उस खत का ये उन्वान था, कुरान की तज़हीक से रुक जाएं। मुकर्रम मिर्जा साहब यानी मिर्जा अब्दुल हक साहब को ये अब्दुल रहमान साहब ये लिख रहे हैं खत। आपका मजमून बाउनवान हजरत खलीफतुल मसीह के कारनामे बलिहाज फैज़ रूहानी रिसाला अंसारुल्लाह रब्वा माह नवंबर में नजर से गुजरा। और तो लिखे तो ताज्जुब की बात नहीं। उन्होंने कहा कि अगर और कोई लिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने इस रिसाला अंसारुल्लाह रब्वा में क्या लिखा, वो ये कि वो क्योंकि जो लोग खलीफा साहिब सानी की जात बेबारकात से नावाकिफ हैं, आपको तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा सकीना बेगम ने आज से कई साल पहले खलीफा साहब की नापाक जिंदगी से आगाह कर दिया था। काश कि आपने अपनी बीवी से पूछ लिया होता खलीफा साहब के रूहानी फयूज क्या हैं, आप खुदा को क्या जवाब देंगे। खुदा के लिए तदब्बर से काम लें और एक नापाक गंदे बदकार आदमी को कुरानी आयात का मिस्दाक न ठहराएं। कुरान की तज़हीक से रुक जाएं और अपनी बीवी की शहादत पर एतबार करें। ये है अब्दुल रहमान साहब, ब्लॉक नंबर 4, डेरा गाजी खान। ये खत लिखा गया 10 फरवरी 1964 को। जी, उसके बाद अब्दुल हक साहब ने इस खत का जवाब दिया उनको, अब्दुल रहमान साहब को। अब्दुल हक साहब एडवोकेट, फोन अब्दुल हक साहब एडवोकेट, इनकी कोठी नंबर 6, इनकम टैक्स रोड, सरगोदा छावनी। और ये खत लिखा गया
20 फरवरी 1966 को। ये लिखते हैं मुकर्रमी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लिखते हैं मैं मशरकी पाकिस्तान गया हुआ था, वहां से वापस आकर आपका खत मिला। अगर अल्लाह ताला किसी को नूर फरासत दे तो मेरे मजमून से सुधर सकता है कि इल्जामात जो हजूर रजी अल्लाह अन्हु की जात बाबरकात पर लगाए जाते हैं दुरुस्त नहीं है। हम खुदा के फजल से अहले गरज नहीं हैं, बल्कि सैकड़ों रुपए माहवार चंदा देते हैं और निस्फ से ज्यादा वक्त खिदमत दीन के लिए खर्च करते हैं, जो महज अल्लाह ताला का एहसान और फजल है। अगर इनमें से कोई बात भी दुरुस्त होती तो तल्लुक इखलास मुमकिन नहीं होता। हमने उस शख्स को देखा और खूब गहरे तौर पर देखा। वो एक निहायत कीमती मोती था, लेकिन फिर भी ठोकर खाने वालों ने ठोकर खाई। ये उनकी अक्ल और फहम और दीनी हिस्स का कसूर था। उन्होंने ये भी ना सोचा कि अगर वो नाउज बिल्ला ऐसा ही था जैसा कि वो लोग समझते थे, तो उसको इतने मीठे फल कैसे लग गए। अगर मैं इस दरख्त के फल गिनवाऊं तो ये जगह काफी ना होगी। अल्लाह ताला ने इसको बरकत बख्शी और हर तरफ से बख्शी। इस पर बदजन्नी करने वालों नूरे ईमान से महरूम रहेंगे। अल्लाह ताला का यही कानून है। मैंने इस ख्याल से चंद हरूफ लिखे हैं, शायद आपकी हिदायत का मूजिब हो, वरना मैं इसके जवाब की तरफ माइल ना होता। वस्सलाम। अब्दुल हक अमीर जमात अहमदिया, साबिक सूबा पंजाब व बहावलपुर। तो मैं अपनी तरफ से ये कहूंगा कि मिर्जा महमूद को जो मुरीद बने, जो मुरीद मिले, जो फल मिले, वो तो मसीह मौद के थे। अभी तो उनके सहाबा फौत भी नहीं हुए थे इतने। ये तो इनके साथ, सकीना के साथ तो इन्होंने 1927 में ऐसी बदबख्ती की थी। उस वक्त तो मसीह मौद के वो सारे पैरोकार जिंदा थे, या अक्सर पैरोकार जिंदा थे, जो कि मसीह मौद के लिए जान माल औलाद जमात के लिए वो हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार थे। मिर्जा महमूद ने उन लोगों की मुखलसी का फायदा उठाया और अपनी दुनियादारी इस तरीके से, अपनी नफ्स परस्ती ऐसे पूरा की। ये अल्फाज मेरी तरफ से थे। अच्छा जी, इसके बाद एक और खत जनाब अब्दुल रहमान साहब लिखते हैं, उन्हीं को, मिर्जा अब्दुल हक साहब को। वो पूछते हैं, क्या आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने मिर्जा महमूद पर ज़ना का इल्जाम लगाया था? ये उसका टाइटल था। मिर्जा अब्दुल रहमान साहब लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम बरदरम मिर्जा अब्दुल हक साहब सलाम अल्लाह ताला, आपका जवाब मिला जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे शकूक दूर करने में मेरी रहनुमाई करेंगे, क्योंकि वही शकूक जमात रब्वा में दाखिल होने में माने हैं। आपने अपने खत में जमात से खलूस और दिलबस्तगी का इजहार किया है, इसमें तो किसी को शक नहीं है और नहीं हो सकता। पहले मैं आपसे जो कुछ लिखना चाहता था, माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिखने की गरज सिर्फ हकीकत पर पहुँचना है। मुझे हिस्बे ज़ैल सवालात के जवाबात दरकार हैं। जी, वो ये 2 सवाल हैं। नंबर 1, क्या आपकी ज़ौजा मोहतरमा सकीना बेगम ने खलीफा सानी पर ज़ना का इल्जाम लगाया था? नंबर 2, क्या आप खलीफा साहब के पास ज़ना का इल्जाम सुनकर गए थे? नीज उन्होंने क्या जवाब दिया जिसकी वजह से आपकी तसल्ली हो गई? मुमकिन है जो जवाब आपकी तशफ़ी का मूजब बना हो, मेरे लिए भी हिदायत का मूजब बन जाए। मुझे उम्मीद कामिल है कि आप इन मुतज़क्करा बाला सवालात के जवाबात सीधे साधे अल्फाज देकर ममनून फरमाएं। वस्सलाम।
عبد الرحمان یہ لائبریرین ہے، لائبریری احمدیہ انجمن اشاعت اسلام، بلاک نمبر 4، ڈیرہ غازی خان، 25 فروری 1966۔ اچھا جی، یہ جو عبد الرحمان صاحب تھے یہ لاہوری جماعت کے لائبریرین تھے جو کہ ڈیرہ غازی خان میں رہتے تھے۔ انہوں نے ان سے یہ دو سوال پوچھے تھے۔ اچھا، اس کے جواب میں ایک اور خط عبد الرحمان صاحب لائبریرین ان کو لکھتے ہیں اور اس کا عنوان ہے زنا کے الزام کی صفائی کیجیے۔ یہ تیسرا خط ہے جو کہ عبد الرحمان صاحب نے بطور یاد دہانی یعنی ریمائنڈر کے ان کو لکھا ہے، عبد الرحمان صاحب نے مرزا عبدالحق کو۔ وہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ مکرم و محترم مرزا صاحب السلام علیکم، یعنی مرزا عبدالحق صاحب جو کہ ایڈوکیٹ تھے اور امیر تھے پنجاب کے۔ آپ نے میرے خط کا جواب نہایت محبت اور خلوص کے رنگ میں دیا تھا، جس میں آپ نے خلیفہ صاحب کی عظمت اور بزرگی کا اظہار کیا تھا۔ یہ رنگ مجھے بہت پسند آیا، تو میں نے اپنے شکوک و شبہات کے ازالہ کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں 3 سوالات درج کیے تھے اور آپ سے درخواست کی تھی کہ جواب سے نوازیں تاکہ ہمارے دلوں سے بھی تاریکی کے بادل چھٹ جائیں۔ اس خط کا جواب دستیاب نہیں ہوا، اس وجہ سے دوبارہ یاد دہانی کے لیے خط لکھ رہا ہوں اور اس میں انہی سوالات کا اعادہ کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ان سوالات کے جواب دے کر ممنون فرمائیں گے تاکہ شکوک کا ازالہ ہو سکے۔ اچھا جی، یہ سوال 3 وہ دوبارہ ان کو پیش کرتے ہیں، میں وہ سوال آپ کو اگلی آڈیو میں دیتا ہوں۔ یہ عبد الرحمان صاحب پوچھتے ہیں سوال نمبر 1، کیا آپ کی بیوی محترمہ سکینہ بی بی نے اپنے تجربہ اور مشاہدہ کی بنا پر مرزا محمود احمد خلیفہ ثانی پر زنا کاری کا الزام نہیں لگایا تھا؟ آگے سوالیہ نشان ہے۔ دوسرا، پھر اس الزام کو سن کر کیا آپ خلیفہ صاحب کے پاس نہیں گئے تھے؟ اس کے آگے بھی سوالیہ نشان ہے۔ نمبر 3، خلیفہ صاحب کی طرف سے وہ کیا جواب تھا جس نے آپ کی تسلی کر دی؟ چونکہ یہ الزامات آپ کی بیوی کی طرف سے منسوب کیے گئے جاتے ہیں اور اس کا بھی کسی نہ کسی رنگ میں ذکر اور آپ کا بھی کسی نہ کسی رنگ میں ذکر آتا ہے، اور اس وجہ سے ان الزامات کی صفائی آپ ہی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ برا نہ مناتے ہوئے جواب سے نوازیں گے۔ ممکن ہے یہ جوابات میری ہدایت کا موجب بنے۔ عبد الرحمان، 3 اپریل 1966۔ جی، یہ مرزا عبدالحق صاحب اس خط کا جواب دیتے ہیں اور یہ خط نمبر 2 ہے جو کہ مرزا عبدالحق صاحب نے عبد الرحمان کو جواب دیا۔ آپ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اپنا ایڈریس بھی لکھتے ہیں، ایڈوکیٹ نمبر 6 سول لائن سرگودا، یہ اپریل 9 1966۔ یہ 9 اپریل کو انہوں نے جواب دیا 1966 میں۔ یہ جواب دیتے ہیں مکرمی عبد الرحمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط ملا اور اس سے پہلا خط بھی ملا تھا۔ یہ باتیں خط و کتابت میں لانی مناسب نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی وقت توفیق دے تو میرے پاس آئیں، میں انشاءاللہ آپ کی تسلی کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ پسند کریں گے تو آمد و رفت کا کرایہ بھی پیش کر دوں گا، لیکن اسے سمجھنے کے لیے صحت نیت ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اخلاص کے ساتھ پورا جھکاؤ ہو تو ہدایت سے محروم نہیں رہنے دیتا۔
ان الزامات میں بے حد مبالغے کیے گئے ہیں۔ الزامات لگانے والوں نے اس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سلوک کو نہیں دیکھا جو ان الزامات کی پوری تردید کرتا ہے۔ خاکسار مرزا عبدالحق، امیر جماعت ہائے احمدیہ، سابق صوبہ پنجاب و بہاولپور، یہ پھر اس طرف نہیں آتے، ان کے سوالات کے جواب نہیں دیتے، یعنی یہ گول مول جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ میرے پاس آؤ، یہاں پر آؤ گے تو پھر میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ بہرحال انہوں نے پس و پیش سے کام لیا اور صحیح جواب نہیں دیا۔ جی، جب یہ خط ملتا ہے تو عبد الرحمان صاحب پھر ایک اور خط لکھتے ہیں، یہ خط نمبر 4 ہے۔ انہوں نے پھر ان کو جھنجھوڑا ہے مرزا عبدالحق صاحب کو، شاید خلیفے کو تو نہ جھنجھوڑ سکتے، اس سے تو ڈرتے تھے یہ، خیر یہ ان کی جماعت سے نہیں تھے، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ لاہور جماعت سے تھے، ان کے لائبریرین تھے، لیکن انہوں نے عبد الرحمان صاحب نے مرزا عبدالحق کو جھنجھوڑا اور یہ کہا کہ میرے سوال کی طرف توجہ دیجیے۔ وہ لکھتے ہیں، محترم مرزا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا خط مورخہ 4/12/1966 یعنی 12 اپریل کو ملا۔ یہ مورخہ 12 اپریل کو ملا۔ آپ نے لکھا ہے کہ میں نے جن امور سے متعلق آپ سے دریافت کیا ان کو خط و کتابت میں لانا مناسب نہیں، اور تسلی دلانے کے لیے آپ نے سرگودا آنے کی دعوت دی ہے۔ اس بارہ میں یہ عرض ہے کہ مجھے سرگودا آنے میں کوئی عذر نہیں، جو امر مجھے ربوہ جماعت سے دور رکھنے کا موجب ہے وہ وہی الزامات ہیں جو وقتاً فوقتاً خلیفہ صاحب کی ذات پر لگتے رہے ہیں۔ پھر الزامات میں تواتر کا رنگ پڑا جاتا ہے۔ سرگودا صرف اس شرط پر آنے کو تیار ہوں کہ آپ مجھے ان الزامات کا جواب نفی یا اثبات میں دیں گے جن کا تعلق آپ کی بیوی محترمہ سکینہ بیگم سے ہے، کیونکہ عام سماعت کے مطابق آپ کی محترمہ نے آپ کو ہی خلیفہ صاحب کے کردار سے آگاہ کیا تھا۔ میرے لیے اس وقت دوسرے دلائل تسلی کا موجب نہیں ہوں گے جب تک آپ ان الزامات کی تردید نہ کریں۔ اگر خلیفہ صاحب کا کردار ہی محل نظر ہو تو دوسرے دلائل کی طرف توجہ کرنا بے فائدہ ہے۔ نہ کوئی سمجھدار آدمی ان دلائل سے مطمئن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ مجھے ان الزامات کا جواب نفی یا اثبات میں دینے کو تیار ہوں تو مجھے سرگودا آنے میں کوئی عذر نہیں۔ امید ہے کہ میرے اس ذہن کو مد نظر رکھ کر جواب سے نوازیں گے۔ اگر دوسرے غیر متعلقہ مباحث میں ڈال کر تسلی دینے کی کوشش کرنا ہے تو پھر مجھے سرگودا کا سفر اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اور یہ عبد الرحمان صاحب نے 16 اپریل 1966 کو یہ خط لکھا۔ غالباً اس کا بھی جواب نہیں ملا۔ مرزا عبدالحق صاحب کی طرف سے جواب نہیں ملا تو انہوں نے ایک 5واں خط بطور یاد دہانی یہ لکھا، خلیفہ صاحب دوم کی ذات پر سنگین قسم کے علامات کا تدارک کیجیے۔ آخری مزید یاد دہانی یہ لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ مکرم و محترم مرزا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج مبارک، مورخہ 16 اپریل 1966 کو آپ کی خدمت میں جواباً مراسلہ ارسال کیا تھا کہ جس میں خاکسار نے تحقیق حق کے لیے سرگودا آنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تاکہ اس الزام کی تردید یا توثیق جو آپ کی زوجہ محترمہ سکینہ بیگم نے خلیفہ صاحب دوم کی ذات پر لگایا تھا معلوم کر سکوں۔ افسوس کہ آپ نے جواب تک نہیں دیا۔
آپ کی یہ خاموشی اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ آپ کی محترمہ نے خلیفہ دوم کی ذات پر کوئی سنگین قسم کا الزام عائد کیا تھا جس کو آپ پردہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اب مجھے اس امر کا حق پہنچتا ہے کہ میں تمام خط و کتابت شائع کر دوں تاکہ اپنے اور بیگانے خلیفہ صاحب کے دعوی مسلم عودیت کی حقیقت سے آشنا ہو سکیں۔ والسلام۔ عبد الرحمان، لائبریرین، بلاک نمبر 4، ڈیرہ غازی خان، 1 اکتوبر 1966۔ تو یہ خط تو انہوں نے 5 جناب عبد الرحمان صاحب نے، جو کہ لاہوری جماعت سے تھے اور وہ آنا چاہتے تھے قادیانی جماعت میں، لیکن وہ آنے سے پہلے جو خلیفہ ثانی کے کردار پر پے در پے الزامات لگ رہے تھے ان کی صفائی کروانا چاہتے تھے، اور صفائی بھی انہی کے خاوند سے، کیونکہ یہ الزام لگانے والا کوئی اور نہیں تھا، مرزا عبدالحق کی بیوی صاحبہ تھی، بیگم صاحبہ تھی سکینہ، جو کہ مولوی عبد الکریم اور زاہد حسین مبالہ والوں کی بہن تھی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور صاحب ہیں جن کا نام ہے عبد الرحیم مہاجر۔ یہ ایک خط خلیفہ ثانی کو لکھتے ہیں اسی بارے میں، وہ میں آپ کو خط پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بہرحال پچھلے خط 5 خطوط کا تو مرزا عبدالحق صاحب نے کوئی تسلی بخش جواب ہی نہیں دیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے دل میں چور تھا، اگر ان کے دل میں خدا خوفی ہوتی تو تمام سوالات کے جواب سیدھے دیتے۔ انہوں نے تو سیدھا جواب بھی دینا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ ٹیڑھا بھی نہیں سمجھا، ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دیا۔ آج یہی تو یہ پالیسی اختیار کی ہوئی ہے اس جماعت والوں نے، ان سے بات پوچھیں تو آگے سے یہ گالیاں نکالنے شروع ہو جاتے ہیں اور اگلے کی بیماریوں کے تانے دیتے ہیں، اگلے کی فیملیوں کے تانے دیتے ہیں۔ مرزا محمود نے یہی تو پالیسی رکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی اعتراض کرے ان کے گھر پہ حملہ کرو، ان کی ذات پہ حملہ کرو۔ یہ انہی اپنے بد کردار مسلم معود کی تعلیم پہ چل رہے ہیں۔ اب میں ایک اور خط جناب عبد الرحیم مہاجر صاحب کا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جو کہ انہوں نے خلیفہ ثانی مرزا محمود احمد کو لکھا۔ لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، سیدنا حضرت امیر المومنین اید اللہ بنصر العزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ با ادب گزارش ہے کہ ایک عرصہ سے بعض باتوں کے متعلق حضور کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن بعض مصروفیتوں کی وجہ سے حضور سے عرض نہ کر سکا۔ اب مورخہ 19 اکتوبر 1938 خاکسار کو تبلیغ کا موقع ملا۔ جب خاکسار نے بعض لوگوں کو تبلیغ کی تو انہوں نے میری گفتگو کو روک کر کہا، کیا تم لوگ ہم سیدھے سادے مسلمانوں کو ورغلا کر ایسے شخص کا مرید بنانا چاہتے ہو جو کہ بدچلن اور زانی ہے؟ جی محترمہ، آپ اپنا سوال کیجیے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشتاق صاحب، قبل اس کے کہ آپ اگلی بات شروع کریں، میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ مطلب سوال یہ ہے کہ یہ جو سکینہ بیگم صاحبہ تھی، ایک طرف تو آپ نے فرمایا کہ یہ آلریڈی خلیفہ ثانی کی جو خفیہ سوسائٹی تھی کوئی، اس کی ممبر تھی۔ تو اگر یہ خفیہ سوسائٹی کی ممبر تھی تو ظاہر ہے یہ اس قسم کے واقعات پہلے بھی پیش آتے رہے ہوں گے یا ان کے نوٹس میں ہوں گے۔ تو پھر یہ ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد ایک دن جب وہ اپنے خاوند کی طرف سے کوئی رکا لے کر گئی، وہاں پہ پتہ نہیں دعا کی درخواست تھی یا کسی معاملے میں مشورہ کرنا تھا، ان کے ہسبینڈ نے اس رکے میں لکھا تھا۔ تو وہاں پہ پھر یہ واقعہ جو پیش آیا، تو میرا خیال ہے اگر وہ پہلے سوسائٹی کی ممبر تھی تو ان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ان کو آ کر اپنے شوہر کو
یہ بات بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ اس طرح سے ہوا؟ تو اس کو پلیز ذرا واضح کیجیے گا۔ جی محترمہ، میرے پاس وہ ہینڈ ریٹن خطوط ہیں۔ یہ انہوں نے کیوں بتایا؟ یہ اس وقت بتایا جب یہ پریگننٹ ہو چکی تھی مرزا محمود سے۔ میرے پاس وہ ہینڈ ریٹن خطوط ہیں جو کہ انہوں نے لکھے تھے۔ یہ ہاں، مرزا عبدالحق صاحب کے ہینڈ ریٹن خطوط ہیں، میں انشاءاللہ یہاں پر سکین لگا دوں گا۔ یہ اب آپ ان سے پوچھیں، اب وہ تو فوت ہو گئی، کہ پہلے جب یہ اس میں یہ ملوث تھی اس وقت کیوں نہیں انہوں نے شکایت لگائی؟ اس وقت کیوں لگائی جب ان کی پریگننسی ہو گئی؟ یہ شادی شدہ تھی مرزا عبدالحق کے ساتھ، وٹ ایور، مجھے ان کی کوئی تاریخ کا پتہ نہیں، کیونکہ ظاہر نہ کوئی وہ اتنی امپورٹنٹ فگر تھی، وہ ایک عام فیملی مستریوں کے خاندان سے تھی۔ ان کو تو یہ کیا کہتے ہیں، کیا تحقیر سے مستری کہا کرتا تھا مرزا محمود، تو ظاہر ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تو بہرحال انہوں نے کیوں شکایت لگائی، کس لیے لگائی، یہ اب ان سے یہ سوال، یہ جواب وہی دیں گے۔ لیکن میں آپ کو اس بارے میں، یہ خط و کتابت ہے، ہینڈ ریٹن، پڑھ تو میں نے دیے ہیں، آپ ان سے وہ میچ کر لیں۔ جی کیا میں وہ خط کو جاری رکھوں جو ان کا خط تھا، کیا کہتے کرتے تھے؟ یہ تو ابھی جماعت احمدیہ میں تھے، رتبہ گروپ کے ساتھ تھے، اور یہ جب تبلیغ کو جاتے تھے تو ان سے وہاں جہاں جاتے تھے وہ لوگ سوال پوچھتے تھے ان کے خلیفہ کے کردار کے بارے میں۔ تو وہ میں جہاں میں رکا تھا میں اسے آگے پڑھ دیتا ہوں۔ آج کے بد چلن اور زانی کے بد چلن اور کو روک کر کہا، کیا تم ہم سیدھے سادے مسلمانوں کو ورغلا کر ایسے شخص کا مرید بنانا چاہتے ہو جو کہ بد چلن اور زانی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، جس کی بد چلنی کے متعلق اس کے مرید بھی شور مچا رہے ہیں۔ جب تک تم اپنے خلیفہ کی پوزیشن صاف نہ کرو اس وقت تک آپ لوگوں کو قطعاً حق حاصل نہیں کہ ہم مسلمانوں کو آ کر پھسلانے کی کوشش کرو۔ سیدی، میں نے ان گندے الزامات کو غلط اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنی لیاقت کے مطابق از حد کوشش کی، لیکن وہ یہی اعتراض کرتے رہے کہ اگر یہ الزامات جھوٹے بھی ہیں تو آپ کے خلیفہ کو اپنی طرف سے پوری طرح پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اب تمہارا تبلیغ کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں۔ اس قسم کے واقعات کئی بار سامنے آتے رہے ہیں اور دشمن کے پاس اس وقت حربہ ہی تبلیغ ہے، جو کہ تبلیغ کے لیے یقیناً رکاوٹوں کا موجب ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فداء الروح کے لائے ہوئے نور کو اس طریق سے مدھم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں حضور پر نور جس طریق سے مناسب خیال فرمائیں، میرے نزدیک بھی ضروری ہے کہ کوئی تسلی بخش علاج تجویز فرمائیں جس سے حضور والا کی پوزیشن ایسی صاف ہو کہ دشمن کے حربے کا پورے طور پر انسداد ہو جائے، اور آئندہ حضور کی ذات والا صفات پر ایسے الزامات لگانے کی کسی حریف سلسلہ کو ضرورت تک نہ ہو۔ دیکھیں یہ کس قدر جرأت ایمانی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پوزیشن صاف کریں تاکہ آئندہ کسی کو ضرورت تک نہ ہو، لیکن یہ بھی پس و پیش سے کام کر رہے ہیں، یہ ان کے خلیفہ صاحب بھی۔ وہ آگے لکھتے ہیں، میرے پیارے آقا، اس قسم کے الزامات کا سلسلہ ایک عرصہ سے جاری ہے۔ چنانچہ عبدالعزیز نو مسلم کی لڑکی کا واقعہ، مستریوں کی لڑکی اور لڑکے کا گند اچھالنا۔ یہ مستریوں کی وہ لڑکی ہے کیا سکینہ، اور لڑکا میاں زاہد۔ ایکچولی مشتاق صاحب جب میں کوئی سوال کرتی ہوں تو وہ ایک طرح سے گروپ کے باقی لوگوں کے ذہن میں بھی جو کچھ سن کے آڈیوز آپ کی سن کے اور یہ خط و کتابت سن کے جو سوال پیدا ہوتا ہے، تو ایک لحاظ سے چونکہ میں ان سب کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہوں تو میرا یہ مطلب ہے کہ کسی کے بھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور باقی رہ گئی ایک میرڈ عورت، تو اگر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے
تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس کا پریگننٹ ہونا جو ہے وہ اول تو یہ ہے کہ جہاں تک بکس میں پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب وہ رکا لے کر گئی اور اس کے بعد جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، تو اسی وقت اچانک تو انہیں فوراً ہی اپنے پریگننٹ ہونے کا پتہ نہیں لگ گیا ہوگا کہ وہاں سے آتے ہی انہیں پتہ لگ گیا ہو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک میرڈ عورت کو یہ بتانے کی اپنے ہسبینڈ کو کہ میں فلاں سے پریگننٹ ہوں اور اس سے پریگننٹ ہوں، یہ تو پتہ نہیں اس کو خود بھی پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں جب یہ ذہن میں سوال پیدا کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ لسنرز کے بھی ذہن ہیں، آخر وہ بھی کچھ سوچتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ اگر اس کا کوئی سیٹسفیکٹری جواب ہو جاتا تو اچھا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس نہیں ہے اس کا جواب۔ مجھے نہیں پتا، آپ نے فرمایا۔ مستریوں کی لڑکی اور لڑکے کا گاند اچھالنا، پھر زینب اور حلیمہ کا واقعہ، پھر والد عبدالسلام کا واقعہ، اسی طرح محمودہ اور عائشہ کا واقعہ، اور اسی قسم کے اور کئی واقعات جو حضور سے پوشیدہ نہیں اور وقتاً فوقتاً حضور کو بدنام کرنے کے لیے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ اب اس قسم کے الزام حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اس کے متعلق حضور نے 16 اگست سن 1937 کے خطبے میں ذکر بھی فرمایا۔ تو بدی حالات میرے آقا از حد ضروری ہے کہ حضور سنت نبوی کے مطابق کوئی ایسا طریق اختیار فرمائیں کہ جس سے مخالف کا ہمیشہ کے لیے منہ بند ہو جائے، یا ہمیں کم از کم وہ ہتھیار مل جائے جس سے دشمن کو لاجواب کیا جا سکے۔ جی محترمہ، میرے پاس تو یہی ان کے ہینڈ ریٹن خط ہیں، یعنی دیر واز سم تھنگ فشی، کوئی چیز تو تھی، کوئی بات تو تھی جس کی پردہ داری ہو رہی تھی۔ وہ عورت کون عورت کہتی ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے بدفعلی کی ہے؟ وہ کون شادی شدہ عورت کہتی ہے کہ اس شخص نے جو کہ اس کا پیر بھی ہو؟ اور میں آپ کو وہ جو ان کی بات چیت ہوئی ہے مرزا عبدالحق کی خلیفہ ثانی کے ساتھ، وہ بھی میں آپ کو پیش کروں گا کہ آپس میں یہ بات چیت کیا ہوئی اور انہوں نے ان کا کیا جواب دیا کہ یہ عبدالحق صاحب وہ مرزا محمود کے چکر میں آ گئے اور آ کے کہتے ہیں تم بھی ٹھیک کہتی ہو، حضور بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ یعنی وہ کہتی ہے کہ تم جو الزام لگا رہی ہو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن حضور بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ کیا جواب تھا وہ میں آپ کو جواب بتاؤں گا آئندہ، یہ اسی آگے چل کے یہ جواب آتا ہے۔ اب وہ خاتون مرزا محمود کے نطفے سے پریگننٹ ہوئی یا ہمیں تو معلوم نہیں، لیکن لوگ جو بتاتے تھے ان کا بیٹا تھا جو کہ سرگودا بورڈ کا چیئرمین تھا، مرزا کیا نام تھا ان کا، مجھے نام اب ذہن سے اتر گیا ابھی، وہ کہا کرتا تھا میں مرزا محمود کا نطفہ ہوں۔ عبدالحق صاحب کا بیٹا غالب، مرزا غالب ان کا نام تھا، جو کہ سکینہ کا بیٹا تھا۔ وہ کہتا تھا دیکھو میری شکل مرزا محمود سے بلتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو سامنے دکھا دیتا ہوں۔ وہ جنہوں نے مرزا غالب کو دیکھا ہے، سرگودا بورڈ کا چیئرمین، وہ جانتے ہیں کہ اس کی شکل کیا مرزا محمود سے یا مرزا خاندان سے ملتی تھی یا نہیں۔ تو وہ میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن میرے بس اس قسم کے دلائل عوام الناس کے لیے بجائے تسلی کے ٹھوکر کا موجب بن رہے ہیں۔ ان حالات کو پیش کر کے عاجز حضور والا سے قوی امید رکھتا ہے کہ حضور نہ صرف جماعت کی تسلی و تشفی کے لیے بلکہ دیگر بندگان خدا کی ہدایت کے لیے بھی، جو کہ محض اس قسم کے وساوس کی وجہ سے احمدیت جیسی صداقت سے محروم ہو رہے ہیں، ان الزامات سے اپنی ذات بابرکات کو پاک و صاف کر کے اندلہ معجور ہوں۔ اللہ تعالی حضور کا حافظ و ناصر ہو اور دشمن کے ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین والسلام۔ فقط آداب، خاکسار خادم عبدالرحیم مہاجر۔
ان کو غالباً اس خط کا بھی جواب نہیں ملا اور ملنا بھی نہیں تھا. اب یہ دیکھیں اس خط کا معلوم نہیں ان کو جواب ملا یا نہیں ملا، لیکن بیوی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ حضور نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اور خامن صاحب وہ جاتے ہیں خلیفہ کے پاس اور ان سے دریافت کرتے ہیں. تو میں اب یہاں پر وہ خطوط کا سکین لگا دیتا ہوں جو عبد الرحمان اور مرزا عبد الحق کے درمیان ہوئی. اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ مجھے وہ ان کا جو مرزا صاحب کا جو مسلم معود کا جو جواب تھا وہ کیا تھا، وہ بھی میں لگا دیتا ہوں. یہ جی یہ دو خطوط ہینڈ ریٹن جو کہ عبد الرحمان صاحب کو لکھے گئے، لکھنے والے مرزا عبد الحق امیر جماعت ہائے احمدیہ سابق صوبہ پنجاب و بہاولپور. تو یہ آپ ان سے پڑھ لیجئے. اور میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے. اس کے علاوہ ایک خط جو میرے سامنے ہے وہ مقبول اختر صاحبہ کا، یہ خط انہوں نے مولانا مظہر علی اظہر کے نام لکھا تھا. میں وہ بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں. جی وہ خط جو کہ مقبول اختر صاحبہ کا خط مولانا مظہر علی اظہر کے نام. مقبول اختر صاحبہ حکیم قطب الدین صاحب آپ بدوملی کی عزیزہ ہیں. قادیان میں انہیں مرزا محمود کے گھر میں رہنا پڑا. وہاں جو کچھ انہیں نظر آیا وہ انہوں نے مولانا مظہر علی اظہر مرحوم کو لکھ دیا. اصل خط میں بعض الفاظ غلط طور پر لکھے گئے ہیں، ہم تصحیح کیے بغیر انہیں بیان ہی نقل کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بیچاری شاید ان پڑھ سی ہوں گی یا جیسا بھی تھا، وہ انہوں نے اس طرح ایک تحریر لکھ دی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بعض الفاظ غلط طور پر لکھے گئے ہیں. تو اسی طرح منو من انہوں نے یہ خط پرنٹ کر دیا، یہ خط پبلش کر دیا. وہ لکھتی ہیں، محترم جناب مولوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ احوال یہ ہے کہ میں 7 سال سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے گھر میں ہوں. میں نے جو اپنی آنکھوں سے حالات دیکھے وہ قلم بند کر رہی ہوں. پہلے تو برداشت کرتی رہی مگر اب نہ کر سکی، اور میں نے اپنی جان بچانے کے واسطے وہاں سے نکلنا منظور کیا. یعنی قادیان میں خلیفہ صاحب نے کوئی لڑکی یا عورت نہیں چھوڑی جو کہ خوبصورت ہے، سخت ہی عیش پسند ہے، شراب پینے سے، زنا کرنے سے بالکل خدا کا خوف نہیں اور قیامت یاد نہیں، اور طریقہ یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ دفتر میں نوجوانوں یعنی نوجوان لڑکے ہیں، وہ آتے ہیں اور لڑکیاں اس جگہ پر بلا لیتے ہیں. تو آپ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی اس میں اپنی لڑکیاں بھی شامل کرتے ہیں. یعنی ناصرہ، قیوم، رشید، امت العزیز اور ایک بیوی جس کا نام مریم سیدوں کی لڑکی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. اس کے بعد باہر کی لڑکیاں یعنی ڈاکٹر فضل الدین کی لڑکی سلیمہ، مفتی فضل الرحمان کی لڑکی، احمد دین زرگر کی لڑکی، سید منصوری والے کی بہو استانی میمونہ، چودھری محمد سیال کی بیوی رقیہ، سید ولی اللہ شاہ کی بیوی، فتح محمد کی لڑکی آمنہ. اس آمنہ کی کہتے ہیں کہ اس کی شادی چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے برادر خورد عبداللہ صاحب سے ہوئی تھی. تو آمنہ کی شادی چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے بھائی سے ہوئی
جن کے بیٹے محمد نصراللہ، حمید نصراللہ اور ادریس نصراللہ ہیں۔ محمد نصراللہ تو جماعت چھوڑ چکا ہے، حمید نصراللہ جماعت احمدیہ کے اہم عہدے پر فائز ہے، یہ لوگ جانتے ہوں گے ان کو۔ سید عبدالجلیل کی بیوی رضیہ نور جہاں، وہ باہر کی ہے۔ اپنی مرزا محمود کی بیوی جو عرب کی ہے، یہ غالباً ٹرکش تھی، مجھے نہیں معلوم، یہ عربی، ان کی عربی بیوی بھی تھی، جن کی ٹرکش، وہ کہتے تھے وہ ٹرکش تھی یا جو بھی تھی، یہ فوزیہ فیضی کے رشتہ داروں میں سے تھی غالباً۔ محمد بی بی بلوچ کی بیوی مولوی سردار جو آج کل استانی ہیں، عزیزہ بیوی مرزا گل محمد، والدہ صلاح الدین اور بہت شامل حال ہیں۔ تو اہلیہ ولی اللہ یا مولوی سردار جو ہر وقت حاضر خدمت رہتی ہیں۔ استانی العزیز سراج بی بی ایک لڑکی ہے، وہ بھی شامل ہے۔ ایک سیدہ منیرہ جو کہ ولی اللہ کے ماموں کی لڑکی ہے، اس کو تو حمل بھی ہو گیا تھا۔ قادیدن جو آج کل یہ پتہ نہیں کیا نام ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، جو آج کل بیوی مرزا مہتاب بیگ دکاندار ہے، وہ بھی شامل ہے۔ بلکہ پہلا لڑکا جو ہوا مرزا محمود کا ہوا تھا، جس کا نام عبدالرشید ہے۔ اب پھر سلیمہ بنت ڈاکٹر فضل الدین کی لڑکی ہے، اس کو بھی بچہ مرزا محمود کا ہونے والا تھا، تو بہت جلدی اس کی شادی شیخ عبد الرحمان مصری کے لڑکے کے ساتھ کر دی تاکہ کوئی بہانہ بنایا جائے، یعنی اب مشہور کر دیا ہے کہ اس کو بیماری ہے۔ جی یہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے بشیر مصری صاحب کے کون سے بیٹے کی اس سے شادی کر دی جس کو کہ حمل ہو گیا تھا۔ مصری صاحب کے تو دو ہی بچے تھے، ایک بشیر مصری اور دوسرے ان کی بیٹی امت الرحمان، اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ ہے تو میرے علم میں نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت جلد ان کی شادی شیخ عبد الرحمان مصری کے لڑکے کے ساتھ کر دی تاکہ وہ بہانہ بنایا جا سکے، یعنی اب مشہور کر دیا ہوا ہے کہ اس کو بیماری ہے، اگر بچہ پیدا ہوا تو 7 ماہ کا ہوگا۔ اس طرح وہ ہی منیرہ، اس کو بھی حمل ہو گیا، مگر جلدی سے اس کا علاج کر دیا اور حمل گرا دیا، یعنی ڈاکٹر احسان الہی کے بھائی کا تھا اور علاج ڈاکٹر احسان الہی نے کیا۔ باقی جو قادیان کے بدماش لڑکے ہیں وہ خلیفہ صاحب کے ہمراز ہیں اور پوشیدہ دوست ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر احسان الہی ہیں، ان کے داماد کو میں جانتا ہوں، میں جب نائجیریا میں تھا تو ان کے جو داماد تھے مولانا محمد اجمل شاہد، ان کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، اور اسی لحاظ سے وہ میرے کہیں دور سے رشتہ دار بھی تھے۔ تو یہ ڈاکٹر احسان علی الہی نہیں، ڈاکٹر احسان علی کیا کہتے ہیں، مولانا محمد اجمل شاہد کے سسر تھے۔ باقی جو قادیان کے بدماش لڑکے ہیں وہ خلیفہ صاحب کے ہمراز ہیں اور پوشیدہ دوست ہیں، کیونکہ خلیفہ کا راز اور ان بدماشوں کا راز ایک ہے۔ مریم جو کہ خلیفہ صاحب کی بیوی ہے، وہ سیکٹری بنائی ہوئی ہے غالباً۔ یہ مریم مجھے نہیں پتا کون سی، آپ کی تو 2 بیویاں تھی، ایک مریم ام طاہر تھی اور دوسری مریم دوسری، اور خلیفہ صاحب کی طرح ایک دوسرے کو ملا دیتی ہیں اور خود بھی لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتی ہیں۔ ایک نذیر لڑکا ہے جو کہ مرزا محمود کی موٹر چلاتا ہے، وہ بھی شامل ہے۔ یہ مرزا اظہر کو یہی تو کہتے ہیں کہ یہ نذیر ڈرائیور کا بیٹا ہے۔ اس کی بات تو یہ مقبول اختر صاحبہ بھی بیان کر رہی ہیں کہ ایک نذیر لڑکا ہے جو کہ مرزا محمود کی موٹر چلاتا ہے، وہ بھی شامل ہے۔ میں تو سخت تنگ آ کر قادیان کو خیر بات کہہ دیا ہے، اور باقی جو میرے ہم خیال لڑکیاں ہیں وہ بھی سخت تنگ ہیں۔ ہاں سچ، مولوی محمد صادق کی بیوی
رضیہ وہ بھی شامل ہے، اور مولوی رحمت علی کی بیوی اور بیٹی دونوں شامل ہیں. تو کے رکھو. مجھے بھی اس میں شامل کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے یہ بات نامنظور کی اور باہر چلی آئی. میرا خیال یہاں تک کہتا تھا کہ مسلمان کوئی نہیں اور خدا بھی کوئی نہیں ہے کہ میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، مگر ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں. ایک طرف تو خدا تعالیٰ سخت سے سخت سزا دینے کا حکم دیتا ہے، اور دوسری طرف ان کو کچھ نہیں کہتا. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس سے تو 1000 درجہ بہتر عیسائی ہیں. میں اپنی جان کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، اگر مجھے یہ علم نہ ہوتا کہ حقیقت میں مسلمانوں کے ہمدرد احرار قوم دنیا میں موجود نہیں، تو میں ضرور بضرور عیسائی ہو جاتی اور اپنی جان کو بچا لیتی. مگر خدا تعالیٰ بہت قدرت والا ہے. میرے دل میں خیال تھا کہ اچانک مجھے ایک آدمی ملا جس نے مجھے حضرت مولوی صاحب، مولوی مظہر علی صاحب اظہر، یہ غالباً احراری مولوی تھے، کی خدمت میں آنے کی تاکید کی اور کہا کہ وہ ضرور تمہاری امداد کریں گے. اب میں نہایت ہی عاجزانہ مجلس احرار یعنی قوم کے ہمدرد کے آگے اپیل کرتی ہوں کہ وہ میری مدد کریں تاکہ جو میری ہم خیال لڑکیاں ہیں ان کو نجات دینے کا کوئی راستہ بنا سکوں. میں انشاءاللہ جلد ہی اس بات کی کوشش کر رہی ہوں. میں اب ایک مضمون بنا کر دوں گی قادیان کے حالات پر، کیونکہ آپ اسکول میں رخصت ہو گئی ہیں، آپ مجھے فرصت ملی ہے. یہ خط لکھا تھا جی مقبول اختر صاحبہ، جو ان کے گھر میں کام کرتی تھی مرزا محمود کے، اور وہ ساری لڑکیوں کے نام لیے جن کے ساتھ یہ عیاشیاں کیا کرتے تھے. اور یہ خط لکھا گیا مظہر علی اظہر صاحب کے نام، احرار جماعت کے لوگ. اچھا، اس بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو مجھے کر دیجئے. جی، اگر آپ کے پاس کوئی سوال نہ ہو تو میں کہتے ہیں کہ آپ کذاب ہیں. انہوں نے تو انکار کر دیا ہے کہ 1905 میں جو زنا ہوا تھا وہ میاں منان عمر نے کیا تھا. یہ ان کی جماعت میں مجھے ایک کال آئی، کیا کہتے ہیں، یہاں ہیوسٹن سے، وہ شیخ مبارک احمد صاحب کے بھانجے ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا، میرے پاس آڈیو تھی، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کہیں سیو ہوگی. انہوں نے کہا کہ جی وہ 1905 میں کوئی مرزا محمود پر الزام نہیں لگا، آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، قصہ بیانی کرتے ہیں. وہ الزام میاں منان عمر صاحب پہ لگا تھا. ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں، میاں منان عمر صاحب 1909 میں پیدا ہوئے تھے. اب یہ بات بھی تو عقل سے نہیں کرتے، ظاہر عقلیں ہوں تو یہ کوئی دلیل سے بات کریں. جی محترم مشتاق صاحب، میں یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. یہ خط جب میری بھی نظر سے گزرا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور میں نے یہ سوچا کہ اس قدر بے دھڑک یہ جو مقبول اختر خاتون ہے، یہ لوگوں کے نام لے لے کر بات کر رہی ہے. پتہ نہیں یہ کوئی ایگزسٹ بھی کرتی تھی یا نہیں تھی، یا ایسے ہی اس کے ایک کردار بنا لیا گیا اور اس کے ساتھ منسوب کر کے یہ باتیں شاید کسی نے بیان کر دی وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب انوار العلوم کی جلد نمبر 14 میں مقبول کا بھی ذکر ایک خطبے میں میں نے سنا، تو پڑھا، سنا تو ظاہر ہے نہیں پڑھا، تو تب مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ واقعی مقبول ایک جیتی جاگتی انسان تھی، اور وہ وہاں رہا کرتی تھی، اور پھر اسے وہاں سے نکالا گیا تھا یا وہ خود چھوڑ کر چلی گئی تھی. تو اس کے بارے میں جب میں نے ایک خطبے میں ذکر پڑھا تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ بہرحال ایک عورت تھی مقبول نام کی جو ایگزسٹ کرتی تھی، اور وہ قادیان میں رہا کرتی. جی بالکل، بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے علم میں اضافہ کر دیا. مجھے ان کے بارے میں وہ شاید میرے سامنے کوئی تحریر نہیں گزری. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ بھی دے دیا اپنا کیا یہ بھی ثبوت دے دیا کہ یہ مقبول کو انہوں نے مقبول اختر، جس
نے کہ ان کے گھر والوں کو گھر والیوں کو بے نقاب کیا، اس کے بارے میں ان کو خطبہ دینا پڑ گیا. اور تبھی تو کوئی آخر، وہ کہتے ہیں نا آخر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہ جو مرضی کر لیں. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا، اور مجھے ایک پیراگراف بھی سامنے نظر آیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو کہ میرے اس بیان کو تقویت دیتا ہے. میں نے کہا تھا کہ مرزا محمود کو ان کے والد کی وہ دوائی جس کو زدجام عشق کہتے ہیں وہ دستیاب ہو گئی تھی. والد صاحب تو فوت ہو گئے، اور جب یہ والد صاحب فوت ہوئے ہیں 1908 میں، اس وقت یہ ان کی عمر غالباً میرا خیال ہے کہ 20 سال کے قریب تھی، یا 19-20 سال کے قریب تھی. ہاں 20 سال کے قریب ہوگی. تو اس وقت پھر 6 سال معلوم نہیں کیسے گزارے انہوں نے. جب حکیم نور الدین صاحب فوت ہوئے، یعنی جب یہ 24-25 سال کے ہو گئے جو بھی تھے، اب حساب کتاب میں میرا وہ آپ امتحان نہ لیں، تو وہ دوائی یہ استعمال کیا کرتے تھے. میرے سامنے ایک تحریر ہے انہی کے کردار کے متعلق اس کتاب میں، جو میں نے یہ لی ہے، قادیانی راسپوٹینوں کے عبرتناک انجام. یہ کتاب لکھی ہے محمد متین خالد صاحب نے. ان کو چاہیے، محمد متین خالد صاحب تو آج بھی لاہور میں ہیں. یہ قادیانی جماعت والے کیوں نہیں ان کو رگڑتے کورٹ میں. یہ کتاب انہوں نے ان کے خلیفہ ثانی کو بدنام کرنے، نہ صرف ان کے خلیفہ، باقی خلفاء کو بھی اور باقی پرائیویٹ لوگوں کو بھی اس کتاب میں بدنام کیا گیا ہے. اچھا، ایک پیرا میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور پھر آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ جی ان کا کردار کیسا تھا. اس مضمون میں وہ لکھتے ہیں، مرزا محمود سب سے بڑھ کر رنگین مزاج شخصیت کا مالک تھا. اس کی داستان کو کسی دلچسپ جنسی ناول کی طرح پڑھا جا سکتا ہے. وہ زنا کرتے وقت اپنی جنسی بھوک کو مزید اشتہا دینے کے لیے جنسی طاقت دینے والی ادویات کھاتا تھا جس میں نشہ آور اشیاء ہوتی تھی. یہ وہی زدجام عشق جس کا میں نے آپ کو فارمولہ بتایا کہ جس میں افیم بھی ہوتی تھی، جس میں کرکرہا بھی ہوتا تھا، اور جس میں زعفران بھی ہوتا تھا، جس میں اور بھی ارلم پرلم تھے، سنکھیا وغیرہ. استادگی کے وقت کو بڑھانے کے لیے، یعنی وہ مجامعت کے وقت کو بڑھانے کے لیے، وہ اپنے عضو تناسل پر سونے، چاندی یا ربڑ کا چھلا چڑھاتا جو کہ عضو کے آخری حصے کو مضبوطی سے گرفت کر لیتا ہے. یہ تو بھائی یہ تو کھلاڑی تھے بھائی صاحب. اس کے علاوہ اور بھی وہ کئی آلات اور طریقے استعمال کرتا ہے. اپنے والد کی طرح وہ بھی افیون استعمال کرتا. افیون شہوانی قوت میں اضافہ اور جنسی بھوک کو ہوا دیتی ہے. بعض اوقات افیون جنسی بھوک کو اتنا بھڑکا دیتی ہے کہ نارمل طریقوں سے اسے آسودہ نہیں کیا جا سکتا. جی تو بتانے والے نے بتایا کہ جب ان پر ایسا جنسی دورہ پڑتا تھا، وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو سامنے آتا تھا وہ اس کو گرا لیتا تھا، اور بعض اوقات اس قدر شدید دورہ پڑ جاتا تھا ان کو کہ ان کو چارپائی سے باندھ کے بلایا جاتا تھا، گھر والوں کو، مولویوں کو بھی، کہ آؤ جی اس کا ہاتھ سے کام، اس کی جو ہے نا گرمی ہاتھ سے نکالو. یہ ان کی والدہ کہا کرتی تھی ان کو، یعنی مشت زنی کا کہا کرتی تھی. دوسرے طریقے سے اس بدبخت کو جو ہے نا اس کا کام کرو ایسے، ورنہ یہ سب کو کھا جائے گا. تو یہ تھا ان کی جنسی کیفیت کا حال. اور یہ گالیاں ہمیں نکالتے ہیں آج جب آپ ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، بدوائیں ہمیں دیتے ہیں، تھریٹس ہمیں دیتے ہیں. ان کی بدوائیں اللہ کے فضل سے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا اس زمانے میں
جنہوں نے تحریریں لکھی کہ ایک وقت آئے گا، اب تو تم چھپا رہے ہو، یہ کب تک چھپاؤ گے۔ یہ خطوط ان کو فخر الدین ملتانی صاحب کے بیٹے نے، اور انہوں نے خود بھی اپنی زندگی میں مرڈر ہونے سے پہلے لکھے تھے۔ میرا خیال ہے میرے پاس وہ وقت میں کوشش کرتا ہوں نکالتا ہوں، ایک تھوڑا چھوٹا سا خط اجازت دیں تو فخر الدین ملتانی صاحب کا وہ خط سنا دوں آپ کو، جو انہوں نے یہ مرزا محمود کو لکھا تھا، اور اس کے جواب میں پھر بھڑکیلے خطبے، اور وہ پھر ان کا قتل ہو گیا۔ جی، اس قادیانی خلیفہ یہ مرزا محمود نے آخری خطبہ جمعہ 6 اگست 1937 کو دیا تھا۔ یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جو کہ ابھی قتل نہیں ہوا تھا فخر الدین ملتانی کا، تو وہ اس قدر اشتعال انگیز تھا کہ ڈی سی گرداس پور نے حکمن روک دیا، جو آج تک شائع نہیں ہوا۔ اپنے مخالفین کے خلاف اپنے مریدوں کو کس طرح ابھارتے ہیں، ان کے چند اقتباسات آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تم میں سے بعض تقریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مگر سلسلہ کی حد تک برداشت نہیں کریں گے، مگر جب کوئی ان پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں بھائیو کچھ روپے ہیں کہ جن سے مقدمہ کر دیا جائے، کوئی وکیل ہے جو وکالت کرے۔ بھلا ایسے نے بھی کسی قوم کو فائدہ پہنچایا ہے؟ بہادر وہ ہے جو اگر مارنے کا فیصلہ کرتا ہے تو مار کے پیچھے ہٹتا ہے، اور پکڑا جاتا ہے تو دلیری سے سچ بولتا ہے۔ شریفانہ عقل مندانہ طریق دو ہی ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ دشمنوں کو سزا دو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی حیا ہے اور تمہارا سچ مچ یہی عقیدہ ہے کہ دشمن کو سزا دینی چاہیے، تو پھر یا تو تم دنیا سے مٹ جاؤ یا گالیاں دینے والوں کو مٹا دو۔ اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ اس میں مارنے کی طاقت ہے تو میں اس سے کہوں گا اے بے شرم، تو آگے کیوں نہیں جاتا اور اس منہ کو کیوں نہیں توڑتا؟ اس کے علاوہ یہ الفضل مورخہ 5 جون 1937 کو دیا ہے، اور پھر آگے لکھتے ہیں جسمانی ذرائع دعاؤں کے ساتھ وہ تمام تدابیر اور تمام ذرائع کا خواہ روحانی ہوں استعمال کریں۔ یعنی انہوں نے جماعت کو کھلی چھٹی دے دی، جس طرح آج یہ مجھے اور وہ جو دوسرے صاحب ہیں ان کو یہ تھریٹ کرتے ہیں۔ یہ غنڈہ گردی وہی تو آئی ہے، انہوں نے وہیں سے تو سیکھی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو اس کا سکین لگا دیتا ہوں۔ یہ جی انہوں نے جو یہ خطبہ دیا تھا نا، یہ خطبہ تھا جس میں تھریٹ تھی 6 اگست 1937 کو، جس کو ڈی جی کھوسلا نے یہ بین کر دیا تھا، اس پر پابندی لگا دی تھی۔ اچھا، اس کے فوراً بعد، اس خطبے کے فوراً بعد فخر الدین ملتانی صاحب پر حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس میں ان کا ایک ساتھی وہ مر گیا۔ اچھا، انہوں نے ایک الہام گھڑا تھا، اس سے پہلے الفضل میں یہ چھاپا تھا کہ مصری اور ملتانی یہ دو گھاری مر گئے۔ یہ اس کے میرا خیال ہے مسیح موعود کے الہام مسیح موعود میں یہ لکھا ہے، معلوم نہیں کیا ہے یہ کہاں پر، یہ مرزا صاحب کا پتہ نہیں، یہ الہام تو نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے بتا دیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یوں تو خلیفہ جی کے خطبے اشتعال انگیزی کا شاہکار ہیں، اور انہی سے مشتعل ہو کر قتل و غارت ہو سکتی تھی، جیسا کہ مسٹر ڈی جی کھوسلا اور مسٹر ینگ نے اپنے فیصلہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ 6 اگست کو 4:30 بجے فخر الدین ملتانی پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور ایک دن قبل الفضل میں ایک مضمون شائع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مصری اور ملتانی یہ دو گھاری مر گئے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کس چابک دستی اور عیاری کے ساتھ قتل و غارت کو الہامی بنیاد
مہیا کی گئی تاکہ جماعت اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ اس قتل سے الہام پورا ہوا ہے۔ تشدد کی یہی بالواسطہ ترغیب آج تک الفضل کا پیشہ ہے، مگر عوام تو درکنار خواص بھی اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ اوپنلی لکھتے ہیں مصری اور ملتانی، یہ دو گھاری مر گئے۔ اب یہ تو کہ آپ کو اور کوئی سوال اس کے بارے میں؟ یہ کہا کہ دیکھیں نا، میں جماعت کا خلیفہ ہوں، خوبصورت بھی ہوں، یہ سکینہ بہت نیک خاتون ہے، لیکن وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، مجھ سے عقیدت کرتی ہیں، اور خیالوں میں وہ میرے ساتھ ایسی حرکت کر جاتی ہیں کہ ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ اور یہ سارا جو انہوں نے بتایا ہے یہ خیالی ہے، یہ چیز خیالی ہے کہ خیالوں میں وہ مجھ سے مباشرت کرتی ہیں، تو بہرحال اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، خیالی طور پر وہ میرے ساتھ ہی کر رہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں اس خیالی مباشرت میں وہ پریگننٹ بھی ہوتی ہیں۔ تو اس سے وہ پھر مرزا عبدالحق صاحب، میں تو ان کو ڈگا اٹارنی کہتا ہوں، ایڈوکیٹ، وہ ان کی اس بات کو مان گئے اور گھر میں آ کے کہتے ہیں میں نے حضور کو بتا دیا، حضور نے جو مجھے تشریح دی ہے کہ وہ تو خوبصورت بھی ہیں، میں پیر بھی ہوں، جوان بھی ہوں، اور یہ مجھ سے بہت عقیدت رکھتی ہیں، پیار کرتی ہیں، تو یہی خیال میں یہ وہ تخیل میں یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضور بھی ٹھیک تھے اور تم بھی ٹھیک ہو۔ آپ بتائیں کہ یہ اپنی عملی جو کہ وکالت کا پیشہ تھا، اس میں ایسے تخیل پر کسی کے خلاف یہ مقدمہ درج کریں گے؟ یہ ہے ان کی جہالت کا حال۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور نے تخیل میں، سکینہ کے تخیل میں ان سے مباشرت کی، اور سکینہ صاحبہ تخیل میں ہی پریگننٹ ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو کیا کہوں، میرا خیال ہے کہ فی الحال اس کو یہی ختم کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر کوئی اور آپ کے جی اس کے بعد ایک اور خط ہے جو کہ فخر الدین ملتانی نے اپنی شہادت سے پہلے لکھا تھا، لیکن وہ خط اگلے شاید آدھا گھنٹہ میں بھی کور نہ ہو، اگر اجازت ہو تو میں یہ خط اگلے پروگرام میں پیش کر دوں۔ یہ بڑا دردناک خط ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا، میرے شیر خوار اور بیمار بچے کا دودھ بند کیا کر دیا، میرے معذور بیوی کو لہلانے والی عورت کو میرے گھر آنے سے منع کر دیا۔ یہ سوشل بائیکاٹ تھا، اور یہ ایسے ظالم تھے۔ آپ کہتے ہیں جی یہ مسلم عہد کے متعلق جو علامات تھے، وہ نرم دل ہوگا، دل کا کیا ہوگا، مجھے تو دل کا حلیم ہوگا۔ یہ ایک ایسی علمیت تھی کہ وہ اگلوں کے بچوں کا دودھ بند کر دیتے تھے۔ 2 سالہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ میرے 2 سالہ بچے کا یہ دودھ بند کر دیا جب انہوں نے آواز اٹھانی شروع کی۔ تو میں یہ خط انشاءاللہ اگلی سیٹنگ میں پڑھ دوں گا، یہ تھوڑا لمبا ہے۔ تو یہ جی دودھ بھی بند کریں، یہ کیسا حلیم تھا، یہ بتائیں۔ یہ لاہوری ایسے تو نہیں کہتے کہ ان کا دعویٰ مسلم عہد جھوٹا تھا۔ جی محترم مشتاق صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کافی کور ہو گیا، اور کافی ٹائم بھی ہو گیا، آلموسٹ 1.25 گھنٹے ہو گئے، تو ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کو سننے میں بھی وقت لگے گا، کچھ لوگ لائیو سن رہے ہوں گے، کچھ لوگ بعد میں آ کے سنیں گے، تو انشاءاللہ باقی اگر کچھ آپ کے پاس موجود ہے تو وہ نیکسٹ پروگرام پہ رکھ لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم مشتاق صاحب کہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا، اور جو باقی رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں۔ شکریہ، جزاک اللہ سر۔